From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहब दोस्त, अब आप कह रहे हैं कल से कि यार तुम अपनी वीडियो तो दो, वीडियो तो बनाओ। अब हारने के बाद क्या वीडियो बनाए, दिल इतना दुखा हुआ है और एक अजीब बोरियत सी हो रही है, जहन में एक अजीब कुछ ना करने वाला मूड हो रहा है कि यार ये क्या बेहयाई है जो छाई है और इसको कैसे दूर किया जाए और हम क्या मशवरा देंगे, हम कौन से ऐसे दाना हैं कि हमारा मशवरा माना जाएगा। 70 साल से यही रिश्वत और ये सब कुछ हो रहा है और वही आज तक चल रहा है। अच्छा, इस नौजवान की पिक्चर देखिए, इसका नाम है नसीम शाह। ये हज़ारों तमाशाइयों की मौजूदगी में फूट फूट कर रोया। ये इसलिए रोया कि इसके दिल को तकलीफ़ पहुंची। वहाब रियाज तो नहीं रोए, मोहसिन नकवी नहीं रोए, वो नहीं रोएंगे। जिसके दिल को तकलीफ़ पहुंची है वो रोएगा। वहाब रियाज के पीछे मोहसिन नकवी खड़े हैं, मोहसिन नकवी के पीछे आसिम मुनीर खड़े हैं। अब ये जो जी चाहे करते रहें। $32 मिलियन मिलते हैं साल के आईसीसी की तरफ से। जब भी कोई हुकूमत आती है, जब किसी अपने उसको नवाजना हो तो फिर वो उसको ये कह देते हैं मैं इनको चेयरमैन बना दिए ये पीसीबी का, तो वहाँ से वो जैसे जी चाहे खाएँ, जैसे जी चाहे पिएँ, जो जी चाहे करें। आज पहले नजम सेठी थे, फिर ज़का अशरफ थे, उससे पहले एक शरीफ आदमी थे, मैं उनका नाम भूल गया बड़े उम्दा आदमी थे वो और ईमानदार आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। मुझे भी उनका नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो थे। अब इन जैसे लोग जो हैं ये तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नौजवान जो रोया है, इसने 3 विकेटें ली, नसीम शाह, और बहुत अच्छी तरह से आगे खेला। चंद बॉलों पे 10 रन बना के चला आउट हो गया। लेकिन जो तड़प थी इसमें जीतने की, अपने मुल्क को आगे बढ़कर उसका परचम लहराने की, वो आस वो टूट गई और इसका दिल बैठ गया, जी छूट गया तो रो पड़ा। तकलीफ़ इतनी गहरी थी उसको और किसी को इतनी तकलीफ़ गहरी नहीं थी। अच्छा, अब मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, आप अपने हिसाब से सोचिए। देखिए, जो एक बात बिल्कुल सच्चाई से देखने की है वो ये है कि एक तो पहली बात ये तय कर लीजिए कि क्रिकेट में लक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी इसलिए शॉट नहीं खेलता है कि कोई इसका कैच पकड़ ले ना, लेकिन आदमी को टेक्निक आनी चाहिए कि किस कलाई कैसे घूमनी है, पाँव आगे कब निकलना है, पीछे कब जाना है, बॉडी को कैसे रिदम राइम में लाना है, फिर शॉट करना है। ये सारी टेक्निक जो क्रिकेट की टेक्निक्स है उसको आनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी भरपूर। फिर आखिरी चीज़, जो चीज़ मैं बिलीव करता हूँ, वो ऊपर वाले का फैसला होता है कि वो आप जीतेंगे हारेंगे, कि वो शॉट मारे और कोई कैच कर ले या किसी की विकेट उड़ जाए। तो ये कोई नहीं चाहता कि उसकी विकेट उड़ जाए या उसके पैड पे आगे बॉल लग जाए ना, कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हो जाता है। यहाँ पे इस केस में जो है ये कल हम हारे, ये मुख्तलिफ सूरत हाल हुई है। भाई आप ये देखिए, इसमें ज़रूर कोई घपला है कि हिंदुस्तान ने मैच पूरा बना के आपको दे दिया था। 119 रन पे आपके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी वो की एफर्ट और आपने उनको बुक कर दिया। आपके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, 70 रन गालिबन हुए थे उस वक्त तक। उसके बाद जो आपने अपनी बेबसी दिखाई है और जो ड्रामा किया है, अब समझ में नहीं आता कि ये कैसे, मतलब अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है, ठीक है ना, तो मुझे बताइए कि ये इसने कितनी गेंदें खेली हैं। 23 गेंदें खेली गालिबन, 22 या 23 इस लड़के ने, अमाद वसीम ने, और 15 रन स्कोर किए। और ये भी इसको पता है कि ये डेथ ओवर्स चल रहे हैं बिल्कुल आखिर के, और इसमें बड़ी शॉट बहुत ज़रूरी है। इसने ऐसा क्यों किया? कल रात मैंने इंज़मामुल हक का एक वो देखा, व्लॉग देखा उसका,
اور ایک اس کی لائن جو ہے اس پہ میں بار بار سوچ رہا ہوں، وہ میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ اس نے کہا، اس نے عماد وسیم نے 2 مرتبہ رن آؤٹ ہونے کی کوشش کی۔ اس کا یہ لفظ، اس کی یہ لائن پہ بار بار غور کیجئے، کیونکہ وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے۔ انضمام الحق ون آف دا بیسٹ مڈل آرڈر کا بیٹسمین رہا ہے وہ، اور سچا آدمی، دیندار آدمی، وہ کوئی غلط آدمی نہیں ہے۔ اس نے یہ لائن کہی ہے کہ اس نے 2 مرتبہ رن آؤٹ ہونے کی کوشش کی۔ جی، مطلب اس کے یہ الفاظ نے کہ اس نے رن آؤٹ ہونے کی کوشش کی۔ اس کے پیچھے بڑی کہانی ملے گی اگر آپ یو ڈگ دا اسٹوری، کہ اس کو ڈیپ جا کے دیکھیں، کس کے کہنے پہ، کسی کے کہنے پہ یہ کچھ کیا ہے کہ آخری بال ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کے وہ بھاگے، کیا نام ہے ان کا، محسن نقوی، وہاں سے۔ بہت خوب یار، پاکستان بنتے ہی پاکستان بنانے والے کو مار دیا تھا، وہ مر گئے تھے۔ ان کے سینے پہ جب گولی لگی لیاقت علی خان کے، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا، اے اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا۔ کہتے ہیں جب بڑے بڑے لوگوں کو موت آئی، کسی نے کہا لائٹ جلاؤ، کسی نے کہا میری چھوٹی بیٹی کو لا دو، کسی نے کہا پھول سنگاؤ۔ پاکستان کا ایک پرائم منسٹر تھا، جب اس کے سینے پہ گولی لگی تھی، یہ تھے لوائل لوگ پاکستان کے، تو اس نے کہا تھا یا اللہ، اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کہا پاکستان کی حفاظت کرنا۔ ان کو تو مار دیا۔ ان کو مارنے والے بھی یہ جرنیل تھے، ایوب خان، مشتاق احمد گورمانی، اور پھر ان کے پیچھے اور دوسرے ممالک۔ ٹھیک، آج تک وہی بے حسی، وہی بے شرمی، وہی بدماشی، وہی کرپشن، وہی اناد، سب کچھ وہی چل رہا ہے۔ آج بھی ٹیم میں، اس دن نجم سیٹھی کہہ رہے تھے، آج بھی ٹیم میں ایک پنجابی گروپ ہے، ایک پٹھان گروپ ہے۔ دیکھیے، یہ آئی ڈی تو ہوتی ہے نا آپ کی، کہ آپ پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، آپ اس کو رکھیے، آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب نیشنل لیول پہ آ کے گیم کھیلنے جا رہے ہیں تو خدا کے واسطے اس چیز کو ہٹا دو، 4 گھنٹوں کے لیے اس کو بھلا دو، صرف پاکستان کی آئی ڈی لے کے کھیلو۔ ہندوستان میں ہم سے زیادہ فرقے اور ہم سے زیادہ وہ زبانیں ہیں، وہ اپنے اس وقت نیشنل لیول پہ صرف انڈین ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتے کہ میں بنگالی ہوں، میں مراٹھی ہوں، میں میرا وہ ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں، نہیں۔ اچھا، یہ کب پیدا ہوتی ہے کہ جب اوپر سے پانی بہتا ہے، نیچے سے پانی نہیں بہتا ہے، اوپر بیٹھے ہوئے لوگ انصاف پسند ہوں، جب وہ سلیکشن کر رہے ہوں، جب وہ کیپٹن کو مقرر کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر کوئی تعصب نہ ہو۔ یہ اوپر والے اتنے بدماش، چور، اچکے ہوتے ہیں، پیسے کے لیے جو پلیئر ان کی بات مانے گا، جو کیپٹن ان کی بات مانے گا، اس کو کیپٹن بنایا جائے گا جہاں یہ آسانی سے چوری کر سکیں۔ جو کمزور ہو، وہی جرنیلوں والی تھنکنگ ہے، وہی سوچ ہے کہ جو ہمارے کنٹرول مینج کر سکیں، جس کو ہم، وہ کیپٹن ہوگا، وہ کھیلے گا، جو نہیں تو وہ نہیں۔ اور پرچی پہ بھی کوئی کھیلے گا، پرچی پہ ہم شور زیادہ مچاتے ہیں، ایک آدھی کھیلتا ہے، زیادہ تر نہیں کھیلتے ہیں، یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگ، پرچی، ایک آدھی، وہ ایک اعظم تھا نا، اس کے علاوہ تو کوئی پرچی والا نہیں تھا۔ یہ انہی میں سے ٹیلنٹڈ لڑکوں میں بھی قبضہ کرتے ہیں ذہنوں پر۔ کون؟ یہ چیئرمین اور یہ جو ہوتا ہے، یہ سب نیچے تک کے، محسن نقوی سے لے کے یہ جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہاب ریاض، کہ کھلاڑیوں سے کہتا ہے میرے جوتے اٹھا کے لاؤ، ہر وقت بدتمیزی کرتا ہے یہ کھلاڑیوں کے ساتھ۔ اب اس کی انکوائری کروائیں کہ کس سے پیسے لیے، کیا کیا ہے تم نے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ ہے محسن نقوی، اس کے پیچھے عاصم منیر ہے۔ یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا جب تک کہ آپ کا پڑھا لکھا طبقہ متعصب نہ ہو؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، اس کے عالم متعصب، اس کے جج متعصب، اس کے رائٹرز متعصب، یار اس کے انٹلیکچوئلز متعصب۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ دیکھیے 60s تک یہ تھا کہ اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، لکھنے والے، پڑھنے والے، اسکالرلی کام کرنے والے لوگ، وہ متعصب کم ہوتے تھے، بہت ہی کم ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ رفتار ایسی بڑھی ہے کہ آج تک یہ پھل پھول رہی ہے۔ ابھی تک مجھے تو اس دن سن کے بڑا وہ ہوا، یار یہ چیز ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، یہ ایسے سودے کرتے رہیں گے۔ پہلے بھی بکا ہے ملک، یہ کرکٹ نے ایسے دھوکے بازی کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے کیپٹن شپ جو ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور کیپٹن بڑے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جس میں کیپٹنسی بہت کام آتی ہے۔
اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے اس وقت میں کس کو بال دوں کس کو نہ دوں. اب آپ یہ دیکھیے سپر اوور میں کیا تماشا ہوا تھا. بابر بہترین، میرا فیوریٹ بہترین بیٹسمین، کیپٹنسی اس کی نہیں ہے، اس کے بس کی چیز نہیں، اس کا دماغ نہیں ہے کیپٹن والا. کیپٹن کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں رائٹ اینڈ دیئر کہ اب کیا کرنا ہے. اس نے کیا فیصلہ کیا تھا سپر اوور میں؟ اسٹرائکنگ اینڈ پہ فخر زمان کو جانا چاہیے تھا، چاچا افتخار کو بھیج دیا، اور اس کے بعد جو بھیجا تو اس کو شاداب کو، جس کی اصل وجہ شہرت اس کی بالنگ ہے اس کو بھیج دیا وہاں پر. تو یا تو ان سے کسی نے یہ غلط فیصلے کروائے یا انہوں نے خود کیے. دونوں صورت میں کیپٹن جو ہے اس کو آپ بیچ میں لائیں گے نا کٹہرے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان اور یہ جاوید میانداد کھیلتے تھے تو ایک دفعہ ایک کس ملک کے کومنٹیٹر تھے، اس نے کہا تھا کہ دس از ناٹ فیئر، پاکستان از پلئنگ ود 2 کیپٹنز. کیوں؟ اس کے کان میں یہ جاوید کی عادت ہے، جا کے کہتا تھا نہیں اب اس سے بول کرا لے، اب اس کو دے دے. وہ مشورہ کرتا تھا، وہ جا کے کیپٹن کے کان میں بولتا رہتا تھا، اب وہ اس کی بات اکثر مان لیتے تھے عمران خان، اور اس کے فائدے ہوتے تھے تو وہ اس پہ بڑا وہ کرتے تھے، مان کرتے تھے جاوید میانداد پہ. کیا یہ ردم رائم یہ تھا؟ آج عمران خان کیا کہتا ہے؟ وہ میرٹ کا تو میرٹ اور کرپشن فری سوسائٹی کے لیے جیل میں بند ہے نا بھائی. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کوئی پیسہ ہڑپ کرنے والا انسان ہے، کردار ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے بھائی میرٹ پہ اس معاشرے کی بنیاد رکھو، کرپشن سے اس کو آزاد کرو. یہ وہ غلط کہتا ہے. یہ ان کو جرنیلوں کو پسند نہیں ہے، اور اس کے نیچے جتنے محسن نقوی ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو پسند نہیں ہے. یہ پورا سسٹم میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. ایک سال میں یہ کون سی تنظیم ہے اس نے یہ سروے کیا تھا، UNDP تھی کون تھا، اس نے کہا تھا یہ ایک سال میں 17 بلین بی فار بوائے بلین ڈالر کے مرات حاصل کرتا ہے یہ طبقہ. یہ تو کرپشن کو، اس سسٹم کو ختم نہیں ہونے دے گا. لیکن ہمیں اس پہ لگے رہنا، اس کو ختم کرنا ہے. یہی چیلنج ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی سوشل فیبرک کی چیز ہو. آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اور دیر تک کھڑے ہونا پڑے گا. جیسے ہم نے تو پاکستانی امریکنز نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے. ایک تو ہم دیوانے لوگ ہیں، خدا جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. یہاں پہ لوگ روتے ہیں جب یہ جلسے ہوتے ہیں اور یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے. میں باقاعدہ لوگوں کو ملتا ہوں. ایک دفعہ جب انہوں نے اس کی حکومت ٹوپل کی تھی تو ایک خاتون کیلیفورنیا سے آ گئی. میں نے پوچھا آپ یہاں کہاں گئی اتنی دور سے، کیسے آئیں؟ کہنے لگی میں وہاں پڑھاتی ہوں اور کل میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں کہ انہوں نے عمران خان کو وہ کیا ہے. پاکستانی امریکن تو کہتے ہیں تم ہمارا مال ہماری جان سب لے لو، لیکن یار پاکستان کو ٹھیک کر دو. اور وہ سب عمران کے دیوانے. عمران کس کا دیوانہ ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرٹ پہ بات کرو، کرپشن فری کرو. یہ اس کی فائٹ ہے. اس لیے پاکستانی امریکن اس کے پیچھے رہتے ہیں. گیم ہو یا پولیٹیکل میٹنگ ہو، کہیں پہ بھی میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہی صورتحال ہوتی ہے. اب آپ سے کیا کہیں ماں سوائے اس کے کہ ڈٹے رہیے، گیو اپ نہ کیجیے. دیکھو ان کے سامنے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. یہ محسن نقوی، عاصم منیر، وہاب ریاض، ان سب کرداروں کو پہچانو. ان کا وقت پورا ہو گیا ہے. ذہنی طور سے یہ اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں. عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس گن ہے تو ابھی تک ان کے ہاتھ میں یہ پاور ہے کہ یہ اس کے بھائی کو اغوا کر لیا، وہ اس کے گل کے بھائی کو اغوا کر لیا. یہ شرافت. وہ صرف حق اور سچ کی بات کرتا ہے گل جو ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو پہلے اتنا ظلم کیا اب اس کے بھائی کو، اور ایک وہ اور بھائی تھے اظہر ماشوانی، ان کے بھائیوں کو. یا کوئی شرم تمہاری کوئی، تم کس خاندان کس نسل کے لوگ ہو؟ تمہارے اندر بالکل حیا شرم نہیں ہے. بالکل ہی چوڑے کہ اس سے آئے ہو تم، کہ نہ تمہاری ایجوکیشن ہے، نہ تمہارے اندر حیا ہے، نہ تمہارے اندر مروت ہے. اقبال کا ایک شعر تھا، بات بڑھتی چلی جائے گی، وہ بات سے بات نکلتی ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. اس کا دوسرا مصرع آپ کے کام آئے گا. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات.
جب جس میں سے مروت ختم ہو جائے نا پھر وہ انسان تھوڑی رہتا ہے. ان میں اتنی بھی مروت نہیں ہے. کسی کی بیوی کو جا کے اغوا کرنے کا دھمکی دے رہے ہیں, کسی کے بھائیوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں, میدان میں ایسے لوگوں کو بھیج دیا ہے جو پیسے لے کے پاکستان کو ہروا دیتے ہیں. ہمارے پاس تو شکوہ کرنے کے علاوہ اور کیا رہ گیا ہے. لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آج کوئی سیاسی بات نہیں ہے کیونکہ کل سے اب تک دکھ جو ہے وہ اپنی جگہ بنا چکا ہے ذہن اور دل میں, اور اس کو ہم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے دعا کیجیے ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ ہم اتنا سیریس کیوں لیتے ہیں گیم کو. بھائی اس وجہ سے لیتے ہیں یار کہ دیکھیے جیتا ہوا میچ ہار دیا بھائی, جیتا ہوا میچ ہار دیا بھائی, جیتا ہوا بنا ہوا میچ. انڈین اٹھ کے جانے لگے تھے وہاں سے کہ بھائی یہ ہو گیا, ختم, میچ ختم. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا, اور اگر میری آواز آپ کی سوچ سے ملتی ہے تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.